अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरूम टीवी देख रहे हैं और मेरे फ्रेम में भी आप देख रहे हैं कि मेरे साथ मेरे सीनियर दोस्त हैं इरफान सईद साहब। उनको हम वक्तन फ़वक्तन सियासी इश्यूज़ पे साथ ले लेते हैं। आज फिर मैंने उनको ज़हमत दी अपने प्रोग्राम में। तो बलूचिस्तान में एक आम इंतखाबात हो गए हैं, उसके बाद मुबैना दांधरियों के इल्ज़ाम लगे। एक चंद पार्टियाँ वो एहतजाज पर हैं और जो जीतने वाली पार्टियां हैं वो हुकूमत साजी के लिए सर जोड़कर बैठ गई हैं। अभी हम गप शप इसमें लगेगी कि आया जो यहाँ की जमातें हैं, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, जो भी जमातें हैं, वो अपने फैसलों में खुद मुख्तार हैं। क्या वो खुद अपनी हुकूमत साजी खुद कर सकते हैं? और मज़ीद कितने ऐसे हल्के हैं जो दोबारा खुलेंगे और जो अभी मुंतखब हैं बज़ाहिर, वो बाद में उनकी जगह कोई और भी आ सकता है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना है, फीडबैक भी अपना देना है और घंटी का बटन दबाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, मजमूई तौर पर मुख्तसरन ये बताएं कि जो इलेक्शन हुए उसके बाद इल्ज़ामात लगे, जो पार्टियां इल्ज़ामात लगा रही है उनकी मौक़िफ़ में कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है? शुक्रिया रशीद। जिस तरह बलूचिस्तान का इलेक्शन हम गुज़श्ता 30-35 साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं और कई इलेक्शन हमने कवर किए, लेकिन इस बार जो इलेक्शन जिस तरीके से जो दावे किए गए थे, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी जो थी उस पर बहुत से सवालिया निशान उठते हैं कि जिस तरीके से कौम को बताया गया था कि फौरी तौर पर रिज़ल्ट आ जाएंगे और फार्म 45 आपको पोलिंग स्टेशन से ही पता चल जाएगा और वहीं से आपको एक पता चल जाता है कि कौन सा कैंडिडेट किस तरीके से लीड ले रहा है। और उसके फिर हम भी फील्ड में थे, आप भी थे, मुख्तलिफ पोलिंग, हम कोयटा की पहले बात करते हैं ना, कोयटा पे जिस तरीके से हम घूम रहे थे और पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट हमारे सामने जो आ रहा था, तो यकसर आप देखें फिर रात तकरीबन 12 बजे के बाद सबसे पहले तो हम DRO ऑफिस मैं खुद गया हूँ। वहाँ पे जो सूरत हाल मैंने देखी, मैंने ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। इतना सेंसिटिव आपका इलेक्शन हुआ, पोलिंग्स का मटेरियल था, फार्म थे, फार्म 45 थे, वहाँ पे कोई लेने वाला नहीं था। DRO ऑफिस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेचारे परेशान थे कि किसके हवाले करे, किसको दें। DRO नहीं थे, ना DRO था ना RO थे। मैं खुद गया हूँ पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वहाँ पे मुझे कोई स्टाफ आपका जो DRO ऑफिस में नहीं मिला, ना RO ऑफिस में थे। कोई RO कुछ थे, उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई थी। अब समझ नहीं आ रही थी ये किस किस्म का रिजल्ट मुरतब किया जा रहा है, किस किस्म का ये इलेक्शन हुआ है कि बेचारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कागज का टुकड़ा लेकर आए हैं, जो रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, आप उनसे रिजल्ट नहीं ले रहे हो। तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल थी। तो इससे तो फिर ये अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आप तो वही बात कर रहा हूँ कि हमने जो इलेक्शन देखे हैं माजी में, हमें फौरी तौर पर हमारे दफातर में बैठे हुए जो पॉलिटिकल जमातें होती थी, उनके दफातर से हमें अक्सरियत से रिजल्ट मिल जाते और वही रिजल्ट होते थे अमूमन। यहाँ पे अगर कोई गैर रस्मी और गैर रस्मी जो पॉलिटिकल जमातें भी अपने पोलिंग स्टेशन से फार्म 45 जो उस वक्त फार्म 14 होता था जिसपे ये पूरा रिजल्ट आता था, और वो लेकर आते थे, उसकी कॉपी लेकर आते थे और उसको कंपाइल करते थे। उसी टाइम काउंटिंग हो जाती तो पता चल जाता था कौन आ गया कौन पीछे। इस दफा तो आप देख रहे थे कि रात 1:30 बजे के बाद तो रिजल्ट ही बंद हो गए थे, फिर पता नहीं चल रहा, फिर सुबह तक हम लगे रहे। अभी भी आप देखो कि कई हल्के ऐसे हैं जहां पर अभी तक रिजल्ट क्लियर ही नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वहां पर BNP की अभी भी वही 2 नशिस्तें हैं, हालांकि उनसे एक नशिस्त ले ली गई है, सदर अख्तर जान मिंगल वाली आने वाली। इसी तरह खुशहाल खान वाले वो बेचारे आज कोयटा में धरना दे के बैठे हुए गुज़श्ता 2 रोज से, उनका अभी तक रिजल्ट उस पे खुशहाल वेबसाइट पे पड़ा। तो ये देखिए, ये ऐसे मकसद, ये हिमाकतें इसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि अभी तक लोग बेचारे अभी तक ज़हनी कर्ब में मुब्तला हैं। तो ये तो क्या ये जो आप बात कर रहे हैं, यही सूरत हाल हमने भी देखी कि रात 12 बजने के बाद, पहले तो 5 बजे जैसे 5 बज जाते थे, इलेक्शन का वो ख़त्म हो जाता था टाइम, तो उसके बाद जितनी पार्टियों के पोलिंग एजेंट होते थे वो बैठते थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठता था, उधर
کیلکولیشن ہوتی تھی، وہ رزلٹ جیسے آپ نے کہا اس دفعہ تھوڑا مختلف تھا. تو ان تمام صورتحال کو دیکھ کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو الزام لگا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں زبردستی ہرایا گیا ہے، 45 فارم ہمارے پاس ہے، 47 کسی اور کو دیا گیا ہے، تو پھر ان کے اس احتجاج کو، ان کے اس موقف کو پھر جواز تو مل رہی ہے نا؟ بالکل. دیکھیں یہ اس وقت میں آپ کو کوئٹہ کی مثال دوں. کوئٹہ میں دیکھیں میں ایک غیر جانبدارانہ ایک صحافی ہونے کے ناطے ہم جو تجزیہ کرتے ہیں اس پہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کوئٹہ شہر میں جو پولنگ جس دن ہو رہی تھی، اور میں صبح سے ہم نکل رہے تھے فیلڈ میں اور دیکھ رہے تھے پولنگ اسٹیشن میں کیا ٹرن آؤٹ چل رہا ہے، لوگ کتنے آ رہے ہیں. تو اس سے ایک جو اندازہ ہو رہا تھا شام تک جو ہم دیکھ رہے تھے پی ٹی آئی کا ایک امیدوار تھا سالار خان، اس کی کافی حلقوں سے اور خاص طور پہ ڈی آر آفس میں بھی جو پریزائڈنگ آفیسر آ رہے تھے، میں اس سے بھی پوچھتا تھا آپ کے ہلکے پولنگ اسٹیشن سے کون جیتا. تو ہم ایک وہ اسیس کر رہے تھے کہ کس کی پوزیشن اسٹرانگ ہے. تو وہاں پہ جو جتنے لوگ آ رہے تھے تو وہ پی ٹی آئی کے سالار خان کی بتا رہے تھے. لیکن رزلٹ جب آیا، وہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ رزلٹ اس کا آیا جو محمود خان اچکزئی کے حق میں وڈرا ہو گیا تھا. انہوں نے تقریروں میں کہا، اور وہ ان کی کوئی کمپین ہم نے کوئٹہ شہر میں نہیں دیکھی. جمال شاہ کاکڑ کی آپ بتائیں، مسلم لیگ نون کی زرق کی تو ہم نے دیکھی، پولنگ ہم نے اس کی کمپین دیکھی، جیسے تیسے بھی چلے جیتا. ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ غلط جیتا یا صحیح جیتا، لیکن وہ نظر آیا، ڈور ٹو ڈور جا رہا تھا الیکشن کمپین میں، کوشش ایک جدوجہد تھی. لیکن جمال شاہ کاکڑ تو ہمیں کہیں پہ نظر ہی نہیں آئے. ایسا ہی ہے، وہ تو خالی وہ یہ بات کرتے ایک دو جلسوں میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مرکزی قیادت کے احکامات کی روشنی میں وہ وڈرا کریں گے محمود خان اچکزئی کے پشتونخوا ملیہ عوام پارٹی کے امیدوار کے حق میں. لیکن یہ کیسا رزلٹ ہے کہ وہ جو گھر میں بیٹھا تھا پور کر کے بتائے آ جاؤ جیت گئے ہو. اچھا، تو پھر ان تمام صورتحال میں آپ کے خیال میں تو یہ جو اتحاد بن گئے ہیں کانفرنس جماعتوں کا، ابھی خیر جمعیت بھی شامل ہو گئی ہے، تو فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا احتجاج کیا، اس سے کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں ہونا تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا، کیونکہ جو رزلٹ آ گئے ہیں ابھی، اس کے بعد چند ایک حلقوں کے نتائج کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی تبدیلی یا کوئی بڑی خوشگوار ان کو جو 4 جماعتی اتحاد ہے یا جو اس وقت دھرنوں پہ بیٹھے ہوئے سیاسی جماعتیں، ان کو کوئی اچھا ریلیف ملے گا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ریلیف ملے گا. تو یہ اب لیکن فیوچر میں جو بلوچستان کی جو سیاست ہے اس کو میں بڑا مختلف پیرائے میں دیکھ رہا ہوں. اس میں یہ کہ قوم پرست جماعتیں اس وقت دیکھیں آپ کی قومی اور صوبائی اسمبلی سے باہر ہوگی، صحیح ہے، اور بلوچستان میں ویسی ایک بہت بڑا ایک جو گلے شکوے شکایات ایک شورش ہے. اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے جو نیشنلسٹوں کو جو بالکل وہ باہر ہو گئے. اب تو آپ دیکھیں نا، وہ جو ناراض تھے وہ بھی اب ان پر ہنس رہے ہیں کہ دیکھا آپ لوگ جو ہم کہہ رہے تھے. ویسے دیکھیں، ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ پبلک نے کرنا تھا، فیصلہ ووٹوں سے ہونا تھا. یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ کسی پہ میں الزام لگا رہا ہوں کہ کس نے، لیکن فیصلہ جو ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس فیصلے میں کو پبلک کی یا جو ووٹ کا جو تقدس ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہوگا آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے یا جو پروونشل گورنمنٹ جو بنے گی، اس پہ بہت سے سوالیہ نشان. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے کہا کیونکہ ہمارا ہمیشہ ٹاپک جو ہے مرکز نہیں رہتا، بلوچستان رہتا ہے، تو ابھی یہ جو حکومت سازی کا جو شروع ہوا ہے تو اس میں آپ کے خیال میں بلوچستان میں پی ٹی آئی بھی، پیپل پارٹی بھی جیت کے آئی ہے، نون لیگ بھی جیت کے آئی ہے، جمعیت بھی جیت کے آئی ہے، باپ کے بھی 5-6 سیٹیں ہیں، 5 ایم ایل کے، تو ان میں سے حکومت کون بنانے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا اطلاع کیا ہے، کون بنا سکے گی؟ دیکھیں، بس پارٹی کو تو واضح طور پر مسلم لیگ نون چونکہ اگر مرکز میں بھی حکومت بنانے جا رہی ہے، اور جو اب تک کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کرنے کا اعلان بھی کر دیا. اب وہ کچھ عہدے ہیں، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین. میں نے بلوچستان کی بات کروں، میں اس کی بات کروں. وہاں پہ جب ایک چیز فیصلہ ہو گیا تو بلوچستان میں تو انہوں نے اوپنلی مسلم لیگ نون نے پلیٹ میں رکھ کے وزارت اعلیٰ شپ آفر کر دی ہے پیپلز پارٹی کو. پارٹی کو اگر مرکز میں
پیپلز پارٹی نون کو سپورٹ کرے گی تو بلوچستان میں ڈیفینیٹلی نون پیپلز پارٹی کو نون لیگ تو پیپلز یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ خوش فہمی جو ہے نون کے ہمارے کچھ ارکان کو کہ وہ لگے ہوئے ہیں کہ بلوچستان میں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہوں، کیونکہ مرکزی قیادت کا جو ایک فیصلہ ہے یقیناً صوبائی قیادت اس کو عمل درآمد کیا مد نظر رکھے گی. اور اچھا مجھے یہ بات بتائیں، 2018 آپ نے بھی کور کی، ہم نے بھی کور کی، حکومت سازی ہمارے سامنے تھی، حکومت بنتی بگڑتی ٹوٹتی سب کچھ ہمارے سامنے تھی. 2018 اور 2024 میں انتخابات میں کیا آپ کو تبدیلی کیا نظر آئی ہے؟ ایک طرح تھے یا ان میں بھی کوئی چینجنگ تھا؟ دیکھیں 2018 کے انتخابات میں قدرے 2024 کے انتخابات سے قدرے بہتر تھے. اچھا 2018 کے بہتر تھے؟ میں قدرے بہتر ان سے جو آج آپ میں اور آپ جو ڈسکس کر رہے ہیں، یا جو پورا پاکستان اس وقت سراپا احتجاج ہے، پوری دنیا میں جس طریقے سے سوال اٹھ جائے، انٹرنیشنل جو مبصرین جو آئے تھے وہ آپ پر کوشچن کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی آپ پر وہ سوال کر رہی ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان. میں اور آپ اس پہ کیا ڈسکس کریں کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس طریقے سے نہیں ہے. جو حقیقت تھی اس حقیقت کو اگر 50% بھی آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے تو کافی چیزیں بہتر ہوتی. لیکن اب تو بالکل ہی معاملات یکسر ہی ون سائڈ. اچھا ابھی آپ کے خیال میں آپ نے کہا کہ پیپل پارٹی حکومت بنائے گی، تو اس کے ساتھ اور کون کون سی جماعتیں ہوں گی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ یقیناً اس وقت مسلم لیگ نون ہوگی، پاپ پارٹی ہوگی، اور آپ کے ساتھ کچھ آزاد ارکان مل جائیں گے تو یہ بآسانی حکومت بنا سکتے ہیں. اس میں اگر جمعیت نے اگر اپنا احتجاج برقرار رکھا اور جو مولانا نے کہا کہ وہ کسی پارلیمنٹ میں حکومت کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، تو ان کا غصہ وہ جو ہے وہ اس کو بھی مد نظر رکھے. تو آپ اسے نہیں سمجھے نا. لیکن بلوچستان میں دیکھیں حالات ماضی میں، اگر آپ ماضی کی حکومتوں میں دیکھیں تو بلوچستان میں ایسا ہوتا رہا کہ مرکز میں اگر آپ اختلافات پہ تھے اور بلوچستان میں سارے حکومت کا حصہ تھے. یہ تو یہ 2018 میں ایسا ہوا. 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا مخالفت تھی، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ وہ تو باپ دیکھیں نا، وہ تو باپ اور پی ٹی آئی باقی اتحادی وہ تو کہہ رہے تھے کیبنٹ کا تو حصہ تھے نا. وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ باپ جو ہے پی ٹی آئی کا بی ٹیم ہے. یہ تو ہم بھی بولتے تھے نا. وہ تو خیر ابھی ادارہ کی جمعیت پی ٹی آئی کا نون لیگ کا بی ٹیم تو نہیں ہے. میرے خیال میں تھوڑا سا اس دفعہ اپوزیشن مضبوط ہوگی، حکومت کمزور ہوگی. یہ میرے خیال میں بطور بلوچستانی ایز اے جرنلسٹ مجھے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا جب ہم بلوچستان اسمبلی جا کے کور کریں گے. آپ نے گزشتہ 5 سال دیکھا کوئی اپوزیشن تھی ہی نہیں، نہ کوئی خبر نکل سکتی تھی، نہ کوئی مطلب ایک چھوٹی موٹی بلیک میلنگ کی اپوزیشن ہوتی تھی. نہیں، جام صاحب کے دور میں تو اپوزیشن تھی، لیکن جام صاحب کے بعد جب قدوس مسنجو وزیر اعلیٰ بنے پھر اس وقت اپوزیشن بالکل ہمیں نظر نہیں. اس میں بھی آخری سال اپوزیشن صحیح رہی. شروع کے 2 سال تو اپوزیشن اس میں بھی نہیں تھی. یہ بھی باتنا پڑے گا آپ کو. اچھا پھر یہ لوگ جو احتجاج پر ہیں، یہ آپ کے خیال میں احتجاج کب تک چلتا رہے گا؟ ایک تحریک کی شکل اختیار کرے گا یا نہیں بس احتجاج کر کے تک ہار کے جائیں گے، گھروں میں بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو اتحاد بنا ہے نا، میں نے جس طرح پہلے کہا نا کہ بلوچستان کی سیاست پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر یہ سیاسی اتحاد جو ان کا مستقبل میں صرف الیکشن کی حد تک نہیں، آگے چل کے بھی اگر یہ اسی طرح خاص طور پہ قوم پرست جماعتیں جن پہ میں اور آپ ہمیشہ کہتے رہتے کہ یہ کبھی اتحاد نہیں کریں گی. اس دن میں جب ان کے کیمپ میں گیا تو میں نے کہا چلے کسی بہانے قوم پرست اکٹھے تو ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم قوم پرستوں کو جب دوریاں ہوتی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھے دنوں میں اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن اب چلے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد پھر میں آپ سے پوچھوں گا، یہ اتحاد کچھ حلقوں کے لیے ہوں گے یا ایک مومنٹم بن سکتی ہے، اور آنے والے جتنے بھی انتخابات ہوں گے اس میں بھی یہ اتحاد جاری رہے گا؟ آپ کا تجزیہ چاہیے مجھے اس پہ. دیکھیں رشید، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتحاد زیادہ دیر پا ہوگا، کیونکہ ماضی میں جو ہم اس کی مثالیں دیکھتے رہے، پونم بنی، 4 جماعتی اتحاد بنے، اکثر مختلف پی ڈی ایم بنی، تو یہ اتحاد بنتے ٹوٹتے رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ لیڈرشپ جو ہے نا، یہاں پہ
جو قیادت کا جو ایک فقدان ہے. ہمارے یہاں ہر پارٹی چاہتی کہ میں اس کی لیڈ لوں اور فلاں حلقے میں میری زیادہ پاپولیرٹی ہے یا میں اس میں زیادہ لیڈ کروں گا. تو یہ جو اور پھر دوسرا جو شخصی ٹکراؤ ہے نا وہ بڑا ان اتحادوں کے لیے بڑا ایک نقصان دہ ثابت ہوتا رہا. تو اگر بلوچستان کے جو یہ عوام کی جو بات کرتے ہیں اور عوام کی خاطر اگر یہ لوگ کوئی اتحاد بنائیں ون لکاتی ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستقبل میں اچھا ایک اتحاد بن سکتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ ان کے آپس کی جو شخصی ٹکراؤ جو ہوگا نا وہ ان اتحادوں کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی. اچھا PB9 کولو میں تقریباً کوئی 9-10 حلقوں میں دوبارہ پولنگ اسٹیشنوں میں دوبارہ انتخابات کروائے جا رہے ہیں. ابھی ایک دیکھ رہے ہیں کہ غزل مری چنگیز مری کے حق میں دستبردار ہو گیا, محبت خان مری ہو گیا. اس سے کیا میسج جا رہا ہے کہ نصیب اللہ مری کی سیٹ جا سکتی ہے؟ دیکھیے اگر یہ مری برادران کا اگر اتحاد ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت عرصے سے لوگ لگے ہوئے تھے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان اور ان کا آپس میں اتحاد ہو. لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ آرو نے اکٹھے کیا, آرو نے تو یہی کہہ رہا ہوں نا, آرو نے آج قوم پرستوں کو بھی سب کو اکٹھا کر دیا ہے اور ادھر بھی اکٹھے ہو گئے. تو چلیں دیکھتے ہیں. لیکن وہ اگر ان کا اتحاد ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نصیب اللہ مری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ان کے لیے مشکلات ایک سیٹ کم ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ ہب کا کیا مسئلہ ہے؟ ہب میں بھی ری کاؤنٹنگ کا مسئلہ چلا, پھر فائرنگ ہوئی, 2 بندے مرے, FIR ہو گئے. یہ کیا چکر ہے, کیا اطلاع ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے ہب میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہب کا جو حلقہ ہے وہ بھوتانی برادران کے ان کے اس میں کافی عرصہ ان کے وہ 88 سے وہ اس حلقے سے جیتتے آ رہے ہیں. تو یقیناً علی حسن جو زہری ہیں وہ آئے ہیں ہب سے, وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے. ٹھیک ہے انہوں نے بھی ووٹ لیا لیکن لیڈ دیکھیں نا کتنی ہے, گیپ مارجن دیکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 17,000 ہے. تو آپ 17,000 کے مارجن کو آپ کتنے بھی ٹھپے ماری, وہ کہتے ہیں ٹپا مارے. چلے اچھا الزام لگا رہے ہیں نا, ٹھپا ماری کتنی بھی کر لیں پھر بھی وہ اس کو پہلے تو اس کو جسٹیفائی کون کرے گا کہ ٹھپا ماری ہوئی ہے کہ نہیں. اب آپ کو کوئٹہ کے مثال دیتے ہیں. کوئٹہ میں آپ بتائیں جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ان کے ووٹ دیکھیں اور جو سیکنڈ آ رہا ہے ان کے وہ اس میں بھی کتنا گیپ, تو سب جگہ پہ تو پھر ٹھپے ماری ہوئی ہے نا. نہیں ادھر بھوتانی صاحب کو تھریٹ ہے اس کے نشست جانے کا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ مارجن اتنا زیادہ ہے اس پہ نہیں. ہاں 19-20 کا ہوتا تو اس میں آپ جیسے کلات والی سیٹ پہ دیکھ لیں نا, مولانا غفور حیدری اور صدا اختر والا, لیکن نہیں آپ جو پہلے آ گیا ابھی بھی آپ کی بات کر رہے ہیں تو فارم 47 پہ جو پہلا اچھا حیرت کی بات ہے فارم 47 بھی 2 نکل رہے ہیں. اب ایک حلقے میں پہلے فارم 47 یہ مولانا غفور حیدری والے اور صدا اختر مینگل والے حلقے سے نکلا, اس میں صدا اختر مینگل کامیاب ہوئے اور مولانا غفور حیدری سیکنڈ پہ. اب دوسرا جو فارم 47 نکلا اس میں مولانا غفور حیدری جیت گئے اور صدا اختر مینگل. اچھا ان کے ووٹ کم ہوئے, ان کے ووٹ زیادہ ہو گئے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی فارم 47 کا جو یہ فارمولا ہے یہ کیا ہے. ایک فارم ہم پہلے سنتے تھے کہ پیپر جو آؤٹ ہوتا تھا وہ ایک ہی پیپر آؤٹ ہوتا تھا امتحانی مراکز میں, اسی میں جا کے نقلیں مارتے تھے. تو اچھا یہ منگچر والا سیٹ اچانک یہ ضیاء لانگا پریس کانفرنس کرتا ہے کہتا ہے جی مجھے وہاں کے DRO نے پیسے مانگے, میں نے نہیں دی, مجھے زبردستی ہروایا گیا. اگلے دن پھر وہ 47 اس کے حق میں آ جاتا ہے. یہ تو یہی تو لمحہ فکریہ ہے نا کہ ہم ایک پریس کانفرنس میں الزامات لگاتے دھمکی دیتے ہیں اور دوسرے اس کے کچھ دیر بعد آپ کا رزلٹ آپ کے حق میں آ جائے. تو یہ تو ایک ہمارے ہاں ایک یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ الزامات لگاؤ, اداروں پہ لگاؤ, سب کچھ کرو اور پھر ایک دم اپنے حق میں وہ نتائج لے لو. اس طرح کے اپسیٹس ہوں گے اور ہوں گے حلقوں میں, یہ جیسے کلات میں. دیکھیے ابھی جو دھرنا چل رہا ہے, ابھی دھرنے کا اس کا کیا رزلٹ نکلے گا, کب تک بیٹھیں گے, یہ دھرنا کتنی دیر تک چلے گا اور اس دھرنے کا کتنا پریشر آئے گا گورنمنٹ پہ اور آپ کے الیکشن کمیشن پہ, اور وہ اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے. پھر ابھی دیکھیں ابھی الیکشن ٹریبونل بنا دیا گیا ہے, نوٹیفکیشن ہو گیا. یہ تو لمبا چلے گا نا یار, پچھلی بار بھی ہوا تھا نا.
نہیں ہو چلے کچھ نہ کچھ تو چیزیں سامنے کلیئر ہوں گی نا. عدالتوں میں جب کیس چلیں گے تو گونگے بن کے تو لوگ نہیں جائیں گے وہاں پہ, وہ اپنی ایویڈنس دیں گے اور وہ اس سے ایویڈنس پچھلے ٹینیور میں آپ کا ڈپٹی اسپیکر تھا قومی اسمبلی کا, اس میں الیکشن ٹریبیونل نے کہا کہ بھائی یہاں پہ 56,000 ووٹ جو ہے وہ جعلی ہیں, ویریفائی کیا نادرا سے. اس کے بعد سپریم کورٹ بندہ گیا, اسٹے لے لی, وہ تو 5 سال تک ڈپٹی اسپیکر رہا. تو وہ تو ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ اس کی ہم بات کریں. لیکن ایک چیز ہے رشید, جو میں کہہ رہا ہوں نا, الیکشن ٹریبونل میں یا عدالتوں میں جب یہ کیسز جائیں گے تو یقیناً بہت سے پنڈورا باکس کھلیں گے, بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی جو آپ کو بھی اور مجھے بھی نہیں پتا, وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی. جب اس کا ریکارڈ منگایا جائے گا, جو چیزیں کلیئر ہوں گی سامنے آئیں گی عدالتوں میں. جب اچھا اواران میں بھی میر قدس بزنجو نے وہ لے لیا اس میں اور روک دیا نتائج, اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہر حلقے میں جیتنے والا اور ہارنے والا ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہے. وہ الزامات لگا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئے, جو جیتا ہے وہ کہتا ہے جی بالکل صاف شفاف انتخابات ہوں. تو یہ الزامات تو ہر حلقے میں لگ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ میں نے کہا نا کہ یہ فیصلہ کرنا اب عدالتوں کا کام ہے, میرا اور آپ کا نہیں. عدالتیں دیکھیں گی, ایویڈنس دیکھیں گی, ایویڈنس کی بنیاد پر وہ فیصلے اگر جلدی کریں گی تو یقیناً اس ملک میں جو اس طرح کی جو کیفیت ہے, صوبے میں جو بے چینی ہے, اس میں کسی حد تک کمی آئے گی. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے جو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک ایسا میکنزم ہو, چاہے الیکشن ٹریبونل اس کو فالو کرے اور اس کے مطابق جو حقائق کی بنیاد پر جو چیزیں ہیں اس کو کلیئر کر دے. تاکہ یہ صورتحال سارا جو ہم بات کر رہے ہیں یہ پری ریگنگ منصوبہ تھا یا الیکشن کمیشن کی کمزوری تھی؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی, میں نے پورا پاکستان یہ اس وقت یہی کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی بہت سی کمزوریاں تھیں. جو دعوے کیے گئے تھے, جو ان کا سسٹم انہوں نے متعارف کرایا تھا, وہ سسٹم بھی بالکل آپ کا فلاپ ہوا. پچھلی مرتبہ کہہ رہے تھے RTS بیٹھ گئی اور اس کی وجہ سے یہ ہوا. اس مرتبہ تو بالکل آپ کے سامنے انہوں نے اتنے دعوے کیے اور تیاری مکمل کرنے کے اتنے دعوے کر لیے تھے کہ جی آپ کو 9-10 بجے تمام رزلٹ مل جائیں گے. لیکن حالت تو یہ کہ 2 دن 3 دن, ابھی بھی دیکھیں آج کتنے دن گزر گئے, ابھی بھی رزلٹ کس طریقے سے آ رہے ہیں. ہفتہ تو ہو گیا نا, ہفتہ ہو گیا. تو اس پہ دیکھیں نا جس طریقے سے رزلٹ, ابھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں تو کچھ اور ہے, چینلوں پہ دیکھیں تو کچھ اور چل رہا ہے. جو در حقیقت جو نتائج ہیں, اب خوشحال خان کا میں نے کہا نا, خوشحال خان کاکڑ کو NA-251 سے جتایا ہوا ہے, الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے ابھی بھی. لیکن وہ یہاں پہ کوئٹہ میں دھرنا دے کے بیٹھے کہ ان کو 93 ووٹوں سے ان کو شکست دے دی. تو یہ چیزیں ہیں, وہ دھرنے بھی چل رہے ہیں, احتجاج بھی چل رہے ہیں, رزلٹ بھی سامنے ہیں, آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں. اور لیکن ایک جب بے چینی اور کیفیت ہے نا وہ ابھی تک برقرار ہے. اور اس کو بے چینی اور اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اور ان تمام پولیٹیکل جماعتوں کو مطمئن کرنا ہوگا, تمام حقائق سامنے رکھنے ہوں گے. اور یہ ایک واحد فورم ابھی آپ کا الیکشن ٹریبونل اور جوڈیشری رہ گئی جہاں پر یہ چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں. چلیں جی, عرفان سعید صاحب اپنے آپس میں ڈسکس کی. مجموعی اگر صورتحال دیکھا جائے نا بلوچستان میں اس دفعہ, جسے ہم نے ڈسکس بھی کی کہ یہ الیکشن جو ہے بالکل نہ سمجھ آنے والی الیکشن تھی. کہیں پہ RO نظر نہیں آ رہے تھے, کہیں پہ DRO نظر نہیں آ رہے تھے. پریزائڈنگ آفیسر رزلٹ لے کے آتا ہے ROs کے پاس, ROs نظر نہیں آتے. مطلب عجیب قسم کی جو ہے ایک صورتحال تھی. برحال مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ 1-2 حلقوں کے علاوہ باقی جو ہے حلقوں میں کوئی میرے خیال میں کوئی بریک تھرو ہونے نہیں جا رہا, جیسے ہے ویسا ہی چلتا رہے گا. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ اس الیکشن نے قوم پرستوں کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کر دیا. اور جو لوگ جیت کے اسمبلی آئے ہیں اس میں جمعیت بھی ہے, قوم پرست ہیں, اگر بلوچستان اسمبلی میں وہ جائیں گے تو کم سے کم ایک اچھی اپوزیشن کریں گے. وہ جو 5 سالوں میں باپ کے دور میں کوئی 750 ارب روپیہ جو ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈیولپمنٹ کے عمل میں کہاں گیا, شاید اس طرح کی چیزیں اپوزیشن روکنے میں کامیاب ہو جائے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.